अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 8 की हम तफसीर को देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट रुकू अपना कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। इस आयत में हमें अल्लाह ताला बताते हैं कि जब उन्होंने कहा यकीनन यकीनन यूसुफ और उसका भाई ज्यादा प्यारे हैं हमारे वालिद को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वक्त और हालात का जायजा इंसान अच्छे तरीके से नहीं लेता तो उसके अंदर हसद की आग पैदा हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये वहम लाहक हो गया था कि उनके वालिद को जितनी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से है, इतनी औरों से नहीं है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या कहा था उन्होंने एक दूसरे से कि यकीनन यूसुफ और उसका भाई तो हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं। यूं तो सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, लेकिन बिन्यामीन उनकी वालदा राहील की तरफ से उनका भाई था। कैसा मुकदमा है ना बाप पर कि बाप को दूसरे भाई से ज्यादा मोहब्बत है। एक बुरा गुमान है जो भाइयों के दिल में आया है, और वो गुमान उनके दिल में कीना पैदा करता जाएगा भाई के लिए। ये आग ऐसी आग है जो इंसान के प्यारे रिश्तों को खा जाती है। ये भाई क्या ख्याल कर रहे हैं कि हमारे वालिद जो हैं उनको पता नहीं कैसे मोहब्बत है यूसुफ अलैहिस्सलाम से, क्यों इतनी मोहब्बत है। भाइयों के दिल में बाप के लिए नफरत वाली जो फीलिंग्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। और वो रीजनिंग क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हालांकि हम एक मजबूत जत्था है, हम स्ट्रांग है, क्योंकि तमाम भाइयों को ये वहम हो गया था कि बाप की नजर शफकत जिस कदर यूसुफ और बिन्यामीन पर है, इतनी औरों पर नहीं है। इसलिए उन्होंने आपस में कस्में खा खा कर कहा कि हमारे बाप को जिस कदर यूसुफ और उसके भाई से मोहब्बत है, इतनी हमसे नहीं है। हालांकि वो सिर्फ दो हैं और कमजोर भी हैं, और हमारी एक जमात है और ताकतवर भी हैं हम। तो ये चीज हमारे देखने की है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने आप को स्ट्रांग कैसे कंसीडर किया। वो क्यों अपने आप को कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं। वो अपनी इस मजबूती पे जा रहे हैं कि हम लोग तादाद में ज्यादा हैं। हम लोग तो एक ज्यादा तादाद के लोग हैं, यानी वो 11 भाई हैं ना। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये गुमान कर रहे हैं कि हम लोग तो उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, फिर पता नहीं क्यों हमारे बाप को यूसुफ से मोहब्बत है। और फिर इस गलती पर उन्होंने क्या सोच लिया, उन्होंने अपने आप की ताकत को देखा और ये कंसीडर कर लिया बिलाशुबा हमारे वालिद यकीनन एक वाजिया गलती पर है। ये वो गलती है जो आज भी औलाद करती है वालिदैन के बारे में। बच्चे अपने माँ बाप को अनपढ़ समझते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि आपको पता नहीं है, आप आज के दौर में नहीं जी रहे, आप तो अपने वक्त की बातें करते हैं, ये तो पहली बातें हैं, मामा ये अब बातें नहीं होती, बाबा ऐसे नहीं होता अब दुनिया में। तो ये चीजें हम लोग वालदेन को सामने क्यों रख लेते हैं, क्यों वालदेन को कटहरे में ले आते हैं, क्यों उनको कसूरवार बना देते हैं। हमें देखने की जरूरत है कि हम ये सब करने में अपनी पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिविटी क्रिएट करने में लगा देते हैं। माँ बाप को गलत क्यों समझते हैं, जबकि वही माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं, अपना आप गला कर वो पालते हैं, हमें अपना आप जाया कर देते हैं, अपनी जवानियां वो गला देते हैं और हमें इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। और हम सिर्फ एक बहन भाई की मोहब्बत के पीछे कह देते हैं कि आपको हमसे प्यार नहीं है। ये बात वालिदैन के लिए किस कदर तकलीफ दे होती है कि वो कितना सारे औलाद से प्यार करते हैं, हर एक के लिए वो बराबर कोशिश करते हैं। फिर जब कोई एक उठे और उठकर ये कह दे तो वालिदैन के लिए ये बहुत ही अजीब तरह की सिचुएशन हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का ये ख्याल था कि कमजोर और तादाद में कम लोगों के मुकाबले में कुव्वत वालों को और कसीर लोगों से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। और उनके वालिद सैयदना यकूब चूंकि ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये समझा कि हमारे वालिद खुली गलती पर है। यहाँ जो जलाला से मुराद है ना, ये
ना समझी वाली गलती है जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के मुताबिक बाप से बच्चों के दरमियान तरजीह के मुकाबले में हुई। यानी देखिए, उन्होंने बाप को कह दिया हमारे बाप की गलती है, हमारे बाप एक वाजिया गलती पर है। और गलती उनकी नजर में क्या है? गलती उनकी नजर में ये है कि वो यूसुफ को ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ देखने की जरूरत है कि बाप का जुर्म जो है उनकी नजर में सिर्फ छोटे बेटे से ज्यादा मोहब्बत है। एक औलाद से मोहब्बत दूसरे के लिए हसद बन जाता है। 10 भाई कीने की आग में आ गए हैं, बाप की मोहब्बत को जुर्म बना लिया उन्होंने। और क्या उनकी प्लानिंग्स हैं उनको हम देखते हैं। वर्स नंबर 8 में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, वर्स नंबर 9 में, इक्तुलू, कत्ल कर दो, यूसुफा, यूसुफ को, अवित्रहू, या फेंक दो उसे, अर्दन, जमीन में। अर्ज हम उर्दू में बिना जमीन को ही कहते हैं। इक्तलू में कौफ तालाम इसका रूट है कत्ल से। कत्ल उर्दू में भी कत्ल करने को कहते हैं, और वाओ कर दो, इक्तलू कर दो। यखलू हो जाएगी, लकुम तुम्हारी तरफ, वजहू चेहरा या तवज्जो। अब वजहू का रूट देखें और तवज्जो का रूट देखें, वाओ जीम हा सेम रूट है इनका। वजहू चेहरा या तवज्जो, किसकी तवज्जो चाहिए इन भाइयों को? अभी का कुम तुम्हारे बाप की, व तकूनु और तुम बन जाना, मिन बादी ही इसके बाद, कौमन लोग, सॉलिहीन नेक। सॉलिहात हम कहते हैं नेक अमाल को, तो सॉलिहीन नेक। कौम उर्दू में भी हम कहते हैं, कौम ज्यादा अफराद के मजमूए को कौम कहा जाता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला हमें इस आयत में बता रहे हैं कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा करने के लिए भाइयों ने जो साजिश की, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा करने के लिए साजिश करते हुए कहा उन लोगों ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। सैयदना यूसुफ के भाइयों के दिलों में शैतान दाखिल हो गया था। 10 भाई कीने की आग में आ गए थे कि वो आग कत्ल करने तक ले आई थी। बाप की मोहब्बत को जुर्म बना लिया तो कत्ल छोटा समझने लगे। वो ये ख्याल करने लगे कत्ल तो मामूली सा गुनाह है, कत्ल कर देते हैं यूसुफ को। जिंदगी में सोच ही इंसान को किसी दूसरे रुख पर चलाती है। अपनों के बारे में ही ये भाई अब जत्थेबंदियां करने लगे हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने क्या कह दिया, यूसुफ को कत्ल कर दो। जिन्होंने बाप की तवज्जो बट जाना, इतना बड़ा जाना कि कत्ल जैसा बड़ा जुर्म उनके लिए आसान हो गया था। इनके नजदीक बाप की ज्यादा मोहब्बत ऐसा बड़ा जुर्म बन गया जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई की जान लेने के लिए तैयार हो गए, जो नबी का बेटा था और अपना दिफा नहीं कर सकता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त बहुत कम एज में है कि उनके भाई उनके बारे में ऐसी प्लानिंग्स कर रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक भाई उनमें से कहता है या इसे किसी जमीन में फेंक दो, यानी दूर की जमीन में फेंक दो जहां वो अपने बाप को नजर ना आ सके। और ये रीजनिंग क्यों है, किस वजह से है, क्यों वो ऐसा अमल करना चाहते हैं? तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। अगर आपने यूसुफ को रास्ते से हटा दिया तो तुम्हारे वालिद की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। इस वक्त तो उसे तुम्हारी मोहब्बत के लिए वक्त नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम में मशगूल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान से निकल जाने के बाद तुम्हारे बाप की मोहब्बत खालिस तुम्हारे लिए हो जाएगी। ये वो बातें हैं जो शैतान ने उनके दिल में डाली हैं, और फिर शैतान ने उनको रास्ता भी दिखा दिया। शैतान ना हम पर भी ऐसे ही वार करता है। जब वो हमें बुराई का कोई रास्ता दिखाता है ना, और फिर वो उसके बाद कहते हैं इसके बाद तुम ठीक हो जाना, इसके बाद तौबा कर लेना, कोई बात नहीं, आखिरी बार जरूरत है ये काम कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, इस झूठ से हमारी जान बच जाएगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उसने क्या कहा है, वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और तुम बन जाना इसके बाद नेक लोग, यानी बाद में तुम नेक बन जाना। जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अभी आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करें, यूसुफ को मार दें, निकाल दें अपने दरमियान से, और फिर आप नेक बन जाना, एंड पे आप नेक हो जाएं। यानी दुनिया में तवज्जो हासिल करने का एक जालिमाना रवैया है जो हमें इस आयत में पता चलता है।
اور پھر اس نے کہہ دیا کہ آپ نیک بن جانا. یعنی اتنا عظیم گناہ کر کے جرم عظیم کرنا ہے کسی انسان کو قتل کرنا، اور وہ ان کے لیے اتنا لائٹ بنا رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے، ان کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ آپ اس کے بعد نیک بن جانا. یعنی اس قتل کے بعد توبہ کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ گناہ سے پہلے توبہ کا عزم ہے. ایسے عزم سے گناہ آسان ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم پہلے سوچ لیتے ہیں نا کہ اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، اس سے ہمارے گناہوں میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس آسانی سے بچنا ہے. پہلے ہمارے لیے گناہ مشکل ہوتا ہے. جب ہم خود کو اس بات پہ کنونس کرتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، تو ہمارے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں. ایسے ارادے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے ایک دوسرے میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں. یہ کام کرنے کے بعد نیک بن جانا، یہ مشورہ ان کو شیطان نے دیا تھا. شیطان نے یہ مشورہ اس وقت دیا تھا جب کینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی. اس موقع پر اس نے کہا قتل کر دو، اس کے بعد توبہ کرنا اور نیک بن جانا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ توبہ کا یہ مفہوم نہیں ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے گناہ کا خود ہی ارادہ کریں اور پھر توبہ کریں. توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے گناہ جب ہو جائے ہم اس کے بعد توبہ کریں. اور توبہ ایسی توبہ ہے جس کے بعد ہم اس گناہ کی دوبارہ کوشش بھی نہ کریں، اس کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائیں. ہاں، وہ توبہ نہیں ہوتی جو ہم پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم یہ کام کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. یہ نہیں ہے. یہ ایک پراپر پلاننگ ہے. یہ ہم نے خود سے ہی اپنے لیے اسٹیپس بنا لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توبہ کرنے والا بنا دیں اور ہم اپنے ان گناہوں سے بچ سکیں. آمین. نیکسٹ آیت دیکھیں گے. آیت نمبر 10 ہے ہمارے پاس. قولا کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا نہ تم قتل کرو، یوسف یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اسے، فی غیابت الجب کسی اندھے کنویں میں، یلتقطہ اٹھا لے جائے گا اسے، بعد کوئی سیارتی قافلہ، ان اگر کن تم ہو تم فاعلین کرنے والے. ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں فعل، فا عین لام، فعل کہتے ہیں ہمارا اردو گرامر میں کسی کام کے کرنے کو. اور یہاں دیکھیں، اگر ہم سیارہ دیکھیں، سیارہ کیا ہوتا ہے؟ سیارے گردش کرتے ہیں نا. تو سیارہ، قافلہ کیا کرتا ہے؟ قافلہ بھی گردش کرتا ہے. یہ ان کے روٹس میں بیک اینڈ ملتے ہوتے ہیں. پھر یہاں پر اگر ہم دیکھیں، لا تقتلوا، لا نہیں، قتل سے اس کا روٹ ہے قتلو، اور اس کے علاوہ قولا، قول ہم کہتے ہیں بات کو، قولا کہا، قائل کہنے والے نے. تو یہ جو دوسرے ورڈ جن کے میننگز نہیں بتائے جاتے نا، وہ عربک ورڈز ہیں، ان کو آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا ہے، ایک کہنے والے نے کہا ہے، ایک بھائی کا ضمیر بیدار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس منصوبے کو جو برداشت نہیں کر سکا، اس بھائی نے ایسی تجویز پیش کی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام قتل ہونے سے بھی بچ جائیں اور باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں. کیا کہا ہے کہنے والے نے؟ قتادہ رحمت اللہ نے کہا کہ وہ روبیل تھا جو سب سے بڑا تھا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے کسی نے کہا، جنہوں نے قتل یا جلا وطنی کا ارادہ کیا تھا، کیا کہا ہے اس نے؟ لا تقتلوا یوسف. یعنی دیکھیں آپ، اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام دنیا کا آدھا حسن ہے اس انسان کے پاس، اور ان کے بارے میں یہ بھائی بچپن میں، بالکل ان کی سٹارٹنگ ایج میں ان کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے قتل کر دو، کوئی کہہ رہا ہے نہ کرو، پھینک دو، کوئی کہہ رہا ہے زمین میں دور چھوڑاؤ. کیسے ظالم بھائی ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ نے رویہ دکھایا ہے، کیسا قصہ ہے جس میں ابھی سیڈ سٹوری سٹارٹ ہے قرآن میں. اور بھائی کہہ رہا ہے کہ تم قتل نہ کرو یوسف کو، یعنی کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے. یعنی محض حسد کی وجہ سے جو دشمنی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر اپنے بھائی کو قتل کر دینا ناقابل معافی جرم ہے. جہاں تک سیدنا یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے دور کرنے کا تعلق ہے، وہ قتل کے بغیر بھی حاصل ہو جائے گا. اس نے یہ مشورہ دیا تھا نا.
اور پھر اس نے کیا کہا؟ تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اور بالآخر یہ بات طے بھی ہو گئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کسی بے آباد کنویں میں ڈال دیا جائے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو دمکایا جائے کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرے۔ کتنی بڑی پلاننگ، کتنی بڑی سازش کرنے والے بھائی ہیں یہ، کہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بچہ ہے جو ان کو ڈال دیں گے کنویں میں، اور پھر ڈرا بھی دیں گے کہ خبردار یہ بات اگر کسی سے کی۔ اور پھر ان کی اگلی پلاننگ کیا ہے؟ کیا ان کے ذہن میں آیا کہ اس کے بعد یوسف دور کیسے ہوں گے؟ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا، تاکہ اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ساتھ دے جائے۔ اس سے قتل جیسے جرم سے بھی بچ جائیں گے اور مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی گروہ کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسی گروہ میں سے کسی ایک کو نکال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو کسی درمیانی تدبیر پر رضامند کر لیتا ہے، جس کے ذریعے اس بندے کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلاف سازش کرنے والے، آپ کے فرینڈ سرکل میں، یا آپ اگر کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد سازش کرنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک انسان ایسا ضرور رکھا ہوگا جو آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوگا، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا۔ اگر میں آپ کے ساتھ ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو ایسے یونیورسٹی میں ہوتا تھا کہ دوستوں کے سرکل میں ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ پرسنز اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں ہمارے لیے نرمی ہوتی ہے۔ تو میں اس نرمی کو تب کیا سمجھتی تھی؟ میں یہ سمجھتی تھی شاید وہ میری دوست ہے، لیکن آج مجھے قرآن پڑھنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سلیکٹ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں محبت ڈالتے ہیں ہمارے لیے نرمی، ہمارے لیے ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے جو ٹیچرز ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں، ہمارے جو ریلیٹیوز ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ دل تو اللہ کریم کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے ہمارا دل، ہمارا بھی اور تمام انسانوں کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس در چاہتے ہیں اس دل کو پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے رشتہ داروں، ہمارے دوستوں، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائیوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالتے ہیں، ہمارے لیے رحم ڈالتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پورے معاملے میں سب سے اچھی رائے یہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ قتل پر اتفاق بھی کر لیتے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ مصر کی حکومت بھی عطا کی جائے اور انہیں علم تعبیر بھی دیا جائے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بڑے بھائی نے یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چال دنیا میں انسان چلتے ہیں، اور ایک جو پلاننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والی ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے بھائی ایک طرف ہیں، یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، تو کون ہے یوسف علیہ السلام کا رب؟ کون ہے یوسف کو بچانے والا؟ بے شک وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، جس نے یوسف علیہ السلام کو اس کم ایج میں، جب یوسف علیہ السلام سازش کو نہیں جانتے، ان کو بالکل بھی نہیں پتا، جب یہ بھائی ان کو لے کر جائیں گے وہ تب بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ تو چھوٹی ایج میں ہے نا، ان کو تھوڑی پتہ ہے بھائی کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو کیسے وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے۔ ماں باپ کو علم ہی نہیں ہے کہ یوسف نے آج ہم سے الگ ہو جانا ہے، لیکن کس کو خبر ہے کون ہے جو یوسف کی حفاظت کر رہا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ کا تعلق یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی طرح کا تعلق ہے اور رب والا تعلق ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، معصوم ہیں، بچپن کی ایج میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یقین کریں اگر آپ بھی ایسے انسان ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگ آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہیں تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ بچانے والا مارنے والے سے بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا ہے رب ہمارا جو ہمیں بچا لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 10 کو دیکھا۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا یا ابانا،
اے ہمارے ابا جان، مالا کا کیا ہے آپ کو، لا تمنا نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، اعلی یوسف یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا اور حالانکہ بلا شبہ ہم، لہو اس کے، لناصحون یقیناً خیر خواہ ہیں۔ دھوکہ دینے آئے ہیں والد کو اور کہہ رہے ہیں، قالو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا، کیا کہا، اے ہمارے ابا جان، مالا کا کیا ہے آپ کو، ماں جو ہے یہ میم زبر الف ماں کا میننگ ہے کیا، لا کا آپ کو کیا ہے آپ کو، لا نہیں، تمنا اس کا روٹ اگر ہم دیکھیں تو حمزہ میم نون ہے، آمنا ایمان لانا، ہم لوگ کہتے ہیں نا آمنا ایمان لائے، یقین کیا، بھروسہ کیا، لا تمنا نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، یہاں پر دو نون ہے، ایک تشدید والا، ایک پہلے نون میم کے ساتھ آمن میں آئے گا اور ایک نون زبر الف نا کا میں نے آپ کو فرسٹ کلاس میں بتایا تھا، نا کا میننگ ہے ہم کی سینس میں آتا ہے یہ، اعلیٰ یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا اور وا کا مطلب اور حالانکہ دونوں آتے ہیں سینٹینس میکنگ کے اکارڈنگ، اور لناصحون یقیناً خیر خواہ ہیں، یعنی صحیح نصیحت کرنے والے، بھلائی کا نصیحت ہم کہتے ہیں اردو میں، نصیحت کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتی ہے کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے لیے اچھائی کی پلاننگ کرنا، یہ چیز ناصحون خیر خواہ ہیں ہم۔ اب یہاں پر بھائی آگے ہیں اپنے والد کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے، کیوں آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کو قائل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انہوں نے باپ کے لیے اپیل کرنے والے رشتے سے انہیں مخاطب کیا ہے، دیکھیں ان کے لفظ چیک کریں آپ، یا ابانا اے ہمارے ابا جان۔ باپ کو نا جب ماں باپ کو جا کے ہم کہتے ہیں نا بابا ہمیں یہ چاہیے، تو بابا بڑی جلدی ہماری بات سن لیں گے، یا ماما کو جا کے کہیں گے ماما جی یہ چاہیے نا، تو ماما فوراً لے دیں گی ہمیں نا، ہمارے پیرنٹس بڑے نرم دل کے مالک ہوتے ہیں، والدین ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہمارے لیے اولاد کے لیے ایسی شفقت رکھ دی ہے۔ اب وہ بڑے اپیل کرنے والے رشتے سے انہیں مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمیں ایماندار کیوں نہیں سمجھتے، اسے ہمارے ساتھ صحرا میں جانے کے لیے چھوڑ دیں، ہم اسے لے جائیں، کیا بھائیوں سے بھی بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے باپ سے سوال کریں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی یوسف کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، کوئی یوسف کا اچھا چاہ سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو یوسف کے معاملے میں آپ کو ہم سے خوف زدہ کرتی ہے، یعنی اب باپ کو ایسی ایسی باتیں ان کے آگے رکھ رہے ہیں، ایسے پوائنٹس رکھ کے کہ کیا ہم نقصان پہنچائیں گے یوسف کو، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کیوں آپ ہم سے خوف زدہ ہیں، ریزننگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام تو نہیں جانتے نا ان کے دل میں حسد چھپا ہوا ہے، وہ تو نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں نے اس قسم کے سوال کیے اور پھر کہہ دیا کہ بے شک ہم یقیناً خیر خواہ ہیں، یعنی ہم اس کے لیے بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، والد کو قائل کرنے کے لیے اپنے مخلص ہونے کا یقین دلایا کہ ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کو جنگل میں نہیں جانے دیتے تھے، اس بات پر ان کے بھائیوں کا قول جو ہے وہ دلیل ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا جو پیاری چیز ہوتی ہے انسان اس کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتا، تو یعقوب علیہ السلام کو محبت تو تھی یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سوال میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، یہ سوال ان کی گہری چال کو واضح کر رہے ہیں کہ کیوں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ سوال ان کا غصہ اور ناگواری ثابت کر رہے ہیں۔ اخلاص کا دعویٰ یہ ظاہری دعویٰ ہے، حد درجہ کے دھوکے باز ہیں یہ بھائی جو اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر ہماری کلیئر ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی کے بیٹے تفریح کی، باہر لے کر جانے کی، گھومنے کے لیے جانے دینے کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔
اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں تفریح کی اجازت دیتا ہے، یعنی ہم لوگ باہر گھومنے جا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا انجوائمنٹ ہم جو اسلام کے دائرے کے اندر ہو اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ عید کے دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتب دکھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں حبشیوں کے کرتب دکھائے تھے رسول اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ بات ہماری سنت سے بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ ورس نمبر 12 دیکھیں گے، ارسلہ بھیج دیجئے اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کی، لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ اچھا ارسل کا میننگ اگر آپ اس کا روٹ دیکھیں، را سین لام اس کا روٹ ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ورڈ آتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ پیغام دینے والے، جو چیز کو لے کر آتے ہیں، بھیجا جن کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر وہ بھائی کہہ رہے ہیں ارسل کو، بھیج دیجئے اس کو، ماں ساتھ، ہم اردو میں بھی ماں کہتے ہیں، بما، ماں کسی چیز کے ساتھ۔ اور پھر یہاں پر یلعب، لعب کہتے ہیں، لام عین اور با، لعب کہتے ہیں کھیلنے کو، کھیلنے والے، لحافظون، لا انڈیکیٹ کرتا ہے ضرور، اور حافظون حفاظت کرنے والے۔ اب بھائی یعقوب علیہ السلام کو کنونس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ یوسف ہمارے ساتھ جائیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے مزید دلائل دیے ہیں۔ اب وہ ایک سے بعد ایک بات کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام مینٹلی پریپیئر نہیں ہے کہ بیٹے کیا مقدمہ لے کر آئے ہیں، بیٹوں کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ سوال پہ سوال اور پھر آگے اپنی خود ہی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یوسف کو نا کل ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے، یعنی ہمارے ساتھ خوب کھیلیں، کھائیں پیئیں، کھیلے کودیں، اس طرح ان کا جو ڈر ہے، جو اکیلا پن ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا، اب ان کو یہ پتا تھا کہ ابا جان نے یہ بات کبھی بھی نہیں ماننی، وہ کبھی بھی اس بات پر ایگری نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ یوسف کو جانے دیں، تو پھر انہوں نے کہہ دیا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہر مصیبت سے جو اسے پہنچے گی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اس کا دھیان رکھیں گے اور اسے جو چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے ہم اس چیز سے بچائیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کھیل کود کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے۔ کھیل اور تفریح انسان کی فطرت میں داخل ہے، جائز کھیل پر اور تفریح پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جس میں کسی قسم کی قباحت نہ ہو اور جو حرام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے، جس میں کوئی گندی کسی بھی قسم کی کوئی ناپاک چیز یا کسی بھی قسم کا کچھ حرام انوالو نہ ہو، وہ والے کھیل، وہ والی تفریحات جو ہیں وہ جائز ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ورس نمبر 12 دیکھی، یہاں تک آپ کا لیسن ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنی کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ آپ نے ان آیات کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے میمورائز کرنا ہے، تفسیر کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تفسیر کے پوائنٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ آپ کا کوئز جو ہوگا اس میں ٹرانسلیشن کا پارٹ بھی ہوگا اور تفسیر کا پارٹ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائیں، آپ کو اس میں استقامت دیں، ان آیات کا صحیح فہم نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔